खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद करता हूं और खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, ईद क़यामतुल मसीह के स्पेशल प्रोग्राम्स आप फेथ टीवी पर देख रहे हैं और बहुत से ख़ास टॉपिक्स पर हमने जिनका ताल्लुक़ ईद क़यामतुल मसीह के साथ है हमने बात की। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है खजूरों का इतवार, पाम संडे। और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदाम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादम रेवरेंड सरवर मसीह साहब, जो कि लाइट ऑफ द वर्ड असेंबलीज के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और इसके साथ ही साथ रेमा बाइबल कॉलेज में एज प्रिंसिपल अपनी खदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, मैं आपको वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू पास्टर मुसव्वर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सर। और इसी तरह हमारे साथ हैं खुदा के खादम रेवरेंड वसीम यूसुफ साहब। हम इनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते। हार्वेस्ट चर्च के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और इसके साथ ही साथ हार्वेस्ट बाइबल स्कूल को भी चला रहे हैं और मिशनरी हार्ट रखते हैं। हम इनकी सारी खदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सुपादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच भाई साहब। थैंक यू सो मच सर। सो नाज़रीन, इससे पहले कि इस टॉपिक पर हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पास्टर वसीम साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। प्यार से भरे आसमानी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी हजूरी में जमा हैं और तेरे नाम को ऊंचा और सरबुलंद करते हैं। थैंक यू सो मच लॉर्ड। हम तुझे मुबारक कहते हैं इस वक्त के लिए जो तूने आज हमारी ज़िंदगियों में बख्शा ताकि हम तेरे हजूर में आएँ और तेरे कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को तेरे लोगों के साथ बांटें। ए बाप, यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे हजूर में तेरे खादम पास्टर मुसव्वर को और पास्टर सरवर मसीह को और अपने आप को और इस सारी टीम को लाता हूँ। खुदा बाप, हमें बरकत देना और पाक रूह के वसीला से गाइड करना ताकि जितनी बातें हों वो सुनने वालों के लिए ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती और तेरी बरकत का वसीला बने। खुदा बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर पाम संडे, खजूरों के एतवार, सवालात के सिलसिले को शुरू करें, मैं चाहता हूं कि एक हवाला हम खुदावंद के कलाम में से देखें और इसके लिए जो हवाला हम देखेंगे वो है मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं से 19वीं आयत को हम देखेंगे। शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना और यहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लीं और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ए सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जी लाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहाँ उसका पैरो हो चला। आमीन। सो नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादम रेवरेंड सरवर साहब से होगा। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि दीन मसीहत में
یا ایمانداروں کے نزدیک پام سنڈے کی کیا اہمیت یا مقام ہے؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کرسمس کو، ایسٹر کو، تو ان کا ایک اپنا مقام ہے اور بڑی سیلیبریشن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی بھی اہمیت کو واضح کر دیں۔ جی تھینک یو ویری مچ پاسٹر مصور منور صاحب، زندگی کی باتیں پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سر۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کویشچن آپ کا بہت خوبصورت ہے کہ کھجوروں کے اتوار کا جو تہوار ہے جی، پام سنڈے، اس کا دین مسیحت میں، بلیورز کی لائف میں یا خدا کے لوگوں کی زندگیوں میں کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، جی، اور اس کی اہمیت ہم سب سے پہلے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں اناجیل کے مصنفین جی، اس واقعہ کو بیان کر رہے ہیں، اور میرے نزدیک جو ہے، دیکھیں بہت سارے یوحنا جو ہے وہ اپنی انجیل میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یسوع نے بہت سارے کام کیے، جی، اگر وہ سب کے سب لکھے جاتے تو دنیا میں جو ہے وہ کتابوں کے رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوتی۔ اس لیے اٹ مینس کہ جو روح القدس نے مناسب جانا اس کو تحریر کیا گیا، جی، اس کو جو ہے وہ دائرہ تحریر میں لایا گیا۔ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے واقعات، بہت سارے میریکلز اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں جب چاروں رائٹرز نے بیان کی ہیں، جی، تو اٹ مینس کہ وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس واقعہ کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں متی کی انجیل اس کے 21ویں باب کی پہلی 11 آیات میں، جی، اور پھر مرکز کی انجیل اور اس کا 11واں باب اس کی پہلی 10 آیات میں، جی، اور اسی طرح لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب 28 سے 38 آیت میں اس واقعہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ دین جو ہے یوحنا کی انجیل میں جیسے ابھی آپ نے پڑھا ہے، جی، تو اس لیے یہ واقعہ جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ ہم نے اپنے بادشاہ کو، جیسے اس دور میں یروشلم کے لوگوں نے خداوند کو ویلکم کیا، اسے خوش آمدید کہا اور اس کا استقبال کیا، اس کو ورشپ کیا انہوں نے، اور اپنے آپ کو ہمبل کیا، اپنے کپڑے بچھائے اور درختوں کی، اور یوحنا خاص طور پہ اس بات کو بیان کرتا ہے کھجوروں کی ڈالیاں جی، انہوں نے اس کے آگے بچھائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بات کا اظہار ہیں کہ اگر اس دور کے بلیورز، خداوند کے لوگ جو ہیں، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو ایز اے کنگ نہ صرف یروشلم میں بلکہ اپنی زندگیوں میں بھی انوائٹ کر رہے ہیں، اور آگے چل کر ہم اس بات پہ غور بھی کریں گے کہ ان کا اظہار کیا، ان کا ایکسپریشن کیا ہے، کہ کس طور سے وہ خدا کے بیٹے کو بطور بادشاہ جو ہے وہ انوائٹ کر رہے ہیں۔ جی، اسی طرح جو ہے آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے بادشاہ کو اپنی زندگی میں ویلکم کرتے ہیں۔ اور دوسری بات مصور صاحب، اس کی اہمیت جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ دن جو ہے وہ 2 پروفیسیز کی فلفلمنٹ ہے، جی، اور اس میں جو پہلی پروفیسی ہے وہ ہے خروج کی کتاب اس کا 12واں باب۔ جی، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا کے بندہ موسیٰ کو خدا نے اس بات کا حکم دیا کہ تم جو ہے وہ خاندان کے پیچھے ایک نر یکسالہ برا لو اور اسے قربان کرو، اور اس کا خون لے کر اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر اور دروازے کے اوپر والے حصے پر لگاؤ، اور جب موت کا فرشتہ جب وہ گزرے گا تو یہاں پر وہ خون لگا ہوا دیکھے گا، وہ ان کو چھوڑتا چلا جائے گا۔ جی، یہ ان کو موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے اس بات کا حکم دیا کہ پہلی بات
کہ تمہارے لیے یہ مہینہ جو ہے وہ سال کا پہلا مہینہ ہو. ابیب جس کو ہم نسان بھی بولتے ہیں. سو 10 ابیب کو تم جو ہے ایک نار یکسالہ برہ جو ہے وہ پرچیز کر لینا, خرید لینا, اور 14 ابیب کو قربان کرنا. سو اس طرح جو ہے یہ بھی جو ہے یہ پروفیسی بھی خداوند یسوع مسیح کی لائف میں پوری ہوئی. ایگزیکٹلی پام سنڈے کو 10 ابیب کو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ایک پاک اور بے عیب برے کے طور پر یروشلم میں داخل ہوا. پریز گاڈ. اور یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ 4 دن کے بعد جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے کو اس نے اپنی جان جو ہے بنی نوع انسان کے لیے کفارہ کے طور پر دی. سو اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو یہ جو ہے وہ پرانے عہد نامے کی جو پروفیسی تھی یا جو حکم تھا وہ ایک عکس تھا. لیکن یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حوالہ جو ہے ریئلی جو حقیقت ہے, جو ریئلٹی ہے, جو ٹروتھ ہے, وہ یسوع مسیح کی لائف میں پورا ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. سو بالکل ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل 10 ابیب کو ایک یکسالہ نر برہ خریدتے, خداوند یسوع مسیح ایک برے کے طور پر یروشلم میں داخل ہوئے, اور پھر ان 4 دنوں میں کہا جاتا ہے کہ اس برے کو آزمایا جاتا, پرکھا جاتا, ٹیسٹ کیا جاتا کہ اس میں کوئی نقص تو نہیں, خرابی تو نہیں, اس کا کوئی عضو جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے کمزور تو نہیں. سو بین اسی طرح جو ہے خداوند یسوع مسیح کو جب یروشلم میں داخل ہوا ہے, فقیوں نے, فریسیوں نے, یہودی ربیوں نے, صدوقیوں نے, ہیرودیوں نے, سب نے اسے آزمایا, ٹیسٹ کیا. جو بات خدا کے بندہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اس کے بارے میں کہی کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. سو اس کی اہمیت یہ ہے کہ یسوع جو ہے یروشلم میں ایک برے کے طور پر داخل ہو رہا ہے. اور ان سارے ٹائم پیریڈ جب ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 22ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے فقیوں اور فریسیوں نے ٹیسٹ کیا, کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں. صدوقیوں نے ٹیسٹ کیا کہ ایک عورت اور اس کی شادی پہلے ایک سے پھر دوسرے سے پھر اس طرح سب کے سب مار کی قیامت میں کس کی وہ بیوی تعلیمی اعتبار سے آزمایا گیا. سو اس طرح جو اس سے ٹیسٹ کیا گیا اور اسے ایک طرح سے ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ اس پہ الزام لگائیں, لیکن انہوں نے پرکھا اور کوئی اس میں سن گناہ نہ پایا. اور پھر اس کے بعد یسوع نے خود کھڑے ہو کر یہ کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. اور ایون کہ اس وقت کے حاکم نے یہ کہا کہ اسے لے جاؤ کیونکہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا. سو ان 4 دنوں میں خداوند یسوع مسیح کو اسی طرح جیسے جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہیں اپنے برے کو ٹیسٹ کرتے, یسوع کو ٹیسٹ کیا گیا اور پھر 14 ابیب کو اس سے قربان کر دیا گیا. سو پس مصور یہ تو ایک پہلی پروفیسی ہے جس کی ہم فلفلمنٹ دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی لائف. اور دوسری ہے زکریا کی کتاب اور اس کا 9واں باب 9ویں آیت. اس کو ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم زیادہ تر جو ہیں ہمارا فوکس یا وہ پام سنڈے پہ اسی پہ ہوتا ہے, لیکن شاید جو پہلا حصہ ہے جو اس کی فلفلمنٹ کا, جو اس کا یروشلم میں داخلے کا, سم ٹائم ہم اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر یوں ہے 9ویں باب کی 9ویں آیت, اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو, اے دخترے یروشلم خوب للکار, کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے, وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. سو اس کی اہمیت جو ہے وہ کرسچینٹی میں بلیورز میں اس اعتبار سے بھی ہے کہ آج کے دن
जो नबूवत खुदा के बंदा, खुदा के नबी जकरिया ने की, जी पाम संडे को वो नबूवत पूरी हुई कि खुदा यीशु मसीह एग्जैक्टली एक गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ। और ये इसका जो है वो हमारे नज़दीक जो एक फोकल पॉइंट है, और हम इसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो एक गधे के बच्चे पर सवार होकर दाखिल हुआ, और वो एक हलीम बादशाह के तौर पर दाखिल हुआ जी। और यहाँ पर उसकी आजिज़ी फरोतनी का भी इजहार है। और बादशाह चूंकि उस ज़माना में रात की तारीकी में दाखिल होते, लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि वो दिन की रोशनी में दाखिल हो रहा है। बादशाह घोड़ों और रथों पर सवार होकर दाखिल होते, लेकिन यीशु मसीह एक हलीम से जानवर गधे पर सवार होकर दाखिल हो रहा है। और बादशाह जो हैं जब शहरों को फतह करने के लिए दाखिल होते तो वो आर्मीज के साथ दाखिल होते जी। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह सिविलियंस के साथ दाखिल हो रहे हैं। और बादशाह जो हैं वो वेपन्स के साथ, नेज़ों के साथ, तलवारों के साथ, भालों के साथ दाखिल होते, लेकिन यीशु मसीह और उसके जो 7 लोग हैं वो बिल्कुल जब वो खाली हाथ, उनके हाथों में क्या है, खजूर की डालियां जी, और उनके हाथों में क्या है, और दरख्तों की डालियां हैं। सो इसलिए ये वाकया जो हमारी ज़िंदगी में इस एतबार से भी अहमियत रखता है कि आज हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को कैसे वेलकम करते हैं जी, कैसे अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। यरूशलेम के लोगों ने खुदावंद को बादशाह के तौर पर, किंग के तौर पर अपनी ज़िंदगी में कबूल किया। अगरचे बहुत सारे लोगों का जो है ये तस्वर जो है वो फ़र्क था बादशाह के बारे में, लेकिन जब वो ज़करिया की नबूवत को पूरा करता हुआ भी दाखिल हुआ है, एक आजिज़ और फरोतन और एक खाकसार बादशाह के तौर पर, तो मैं समझता हूँ कि जिनकी आंखें उस वक्त खुली, उन्होंने उसे पहचाना और उसे बादशाह के तौर पर अपनी ज़िंदगियों में कबूल किया और अपनी ज़िंदगियों में उससे वेलकम किया। सो ये वाक़या जब वो कई एतबार से क्रिश्चियन बिलीवर्स की ज़िंदगियों में, मुक़द्दसीन की ज़िंदगियों में और ओवरऑल हमारी क्रिश्चियनिटी में इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि ये नबूवतों की तकमील है। ये चारों राइटर्स इसका बयान करते हैं और इसमें खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो एक जंगजू बादशाह के तौर पर नहीं, बल्कि एक हम्बल, आजिज़ और फरोतन बादशाह के तौर पर यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ा ही खूबसूरत और मुफस्सल जवाब। सो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ कि हमने खुदा के खादिम के वसीला ये सीखा है कि पाम संडे की ईमानदारों, क्रिश्चियन बिलीवर या दीन मसीहत में क्या अहमियत या मकाम है। बड़ी खूबसूरती से खुदा के खादम ने इसकी वजाहत की। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर वसीम साहब से होगा। पास्टर साहब, यूहन्ना की अंजील उसके 12वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि यीशु मसीह इन दिनों यरूशलेम में क्यों आए थे और ये कौन सी ईद थी जिसका जिक्र मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 12वें बाब की 12वीं आयत में है। जी पास्टर मुसव्वर साहब, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आपने यहाँ पर आने की दावत दी ताकि हम खुदावंद के कलाम की बातें करें। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर सवर साहब का भी। बड़ी खूबसूरत बातें हमने सीखी पहले सवाल में कि किस तरह से पाम संडे या खजूरों का एतवार हम मसीहों की ज़िंदगियों में अहमियत का हामिल है। जी, तो इन्हीं बातों को हम लेकर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के कलाम में से 12वीं आयत में से थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये जो पैसेज है ये हमारी ज़िंदगियों में अहम किरदार अदा करता है। ये जो होल पैसेज, जो पूरा जो हवाला आपने पढ़ा इक़्तिबास, ये इसे जब हम देखें तो खजूरों के एतवार जब हम इसकी बात करते हैं तो इस सारे वीक में हम इसे पैशन वीक या होली वीक
یا مقدس ہفتہ یا مسیح کے دکھوں کا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے. جی. تو اس ہفتے کا جو تاریخی پہلو یا جو اس کی اہمیت ہے اس کو ہم نے سیکھا بھی ابھی پہلے سوال میں، جیسے خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی سے اس کا جواب دیا. تو یہ جو پہلا دن ہے اس پہ ہم بات کریں گے، جہاں پہ جب لکھا ہے 12ویں آیت میں، دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کے یسوع یروشلم میں آتا ہے. تو دوسرا دن اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹ مینس دیر از اندر ڈے. اگر دوسرا یہاں پر ہے تو پہلا دن بھی کہیں پر ہے یا پیچھے اس کا ذکر ہوا ہے. اس کے لیے اگر ہم 12ویں باب کی پہلی آیت کو دیکھیں تو یہاں پر ہمیں کلو ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ پھر یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا، جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا. تو فسح جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے روز منایا جاتا، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا خروج کی کتاب 12ویں باب کا. اور اس سے 6 روز پہلے یعنی ہفتے کے روز یسوع مسیح بیتنیہ میں آئے. تو یہ یوحنا رسول یہاں پر یہ جو 6 دن پہلے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح لازر کے گھر میں ہفتے کو آئے. اور اس کے بعد جو دوسرا دن ہے جسے یوحنا رسول دوسرا دن کہتے ہیں وہ یعنی اتوار کا دن ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا دن ہے یہ سنڈے ہے یا اتوار کا دن ہے. اور اس کی اہمیت جو ہے ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ یہودی کیلنڈر کے مطابق یہ نسان یا ابیب کا مہینہ ہے اور 10ویں تاریخ ہے اور 10th آف دیٹ منتھ ہے. جو ڈیٹ ہے 10ویں تاریخ ہے. اور یہ جو تاریخ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل اس لیے بھی ہے کہ یہودی اس تاریخ کو اپنے لیے برے بکرے یا قربانی کے جانور جو ہیں وہ خرید لیتے یا الگ کر لیتے. جیسا کہ خروج 12ویں باب کی 6 آیت میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، جہاں پہ لکھا ہے پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے. سو سنڈے کو تمام برے جو ہیں وہ لے لیے جاتے، خرید لیے جاتے، الگ کر لیے جاتے تاکہ انہیں وقت پر قربان کیا جائے. اور اس کے بعد جیسے ابھی ہم نے سیکھا بھی ہے کہ 14ویں تاریخ تک انہیں رکھا جاتا اور پھر انہیں ذبح کیا جاتا، قربان کیا جاتا عید فسح کے دن. تو جب ہم عید کی بات کریں جہاں پہ لکھا ہے کہ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے، یہ کون سی عید ہے اگر ہم سوال کریں تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 12ویں باب کی پہلی آیت میں یسوع فسح سے مطلب یہ ہے کہ یہ فسح کی عید ہے. پھر اگر لوکا کی انجیل ہم پڑھیں تو وہاں پر 19ویں باب میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو عید ہے عید فطیر بھی کہلاتی ہے. فسح کی عید، عید فطیر یا بے خمیری روٹی کی عید اس کو کہا جاتا ہے. اگر فطیر پر غور کیا جائے تو یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تازہ گوندا ہوا آٹا جس میں خمیر نہ اٹھا ہو. تو مطلب یہ ہے عید فطیر، عید فسح یا بے خمیری روٹی جو ہیں ایک ہی عید کو بیان کر رہے ہیں جس کا ذکر ابھی یوحنا نے یہاں پر کیا جو عید میں آئے تھے. سو یہ جو عید ہے فسح کی عید ہے، عید فطیر ہے اور بے خمیری روٹی کی عید ہے. جب ہم فسح کے لفظ پر غور کریں تو عبرانی میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ پسخ ہے جس کا مطلب ہے چھوڑنا یا نظر انداز کرنا. تو فسح میں کیا ہوتا کہ اگر ہم جائیں پرانے عہد نامہ میں خروج 12ویں باب میں تو وہاں پر یہ سارا ریفرنس ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل قوم کو خدا نے وہاں پر مصر میں سے نکالا اور موت کا فرشتہ جو ہے انہیں پیچھے چھوڑتا گیا یا انہیں بچاتا گیا. تو اس میں عید فسح میں 2 باتیں اہمیت کی حامل ہیں. پہلی بات یہ کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ مصر کی غلامی میں سے نکلے. اور دوسری بات جو فسح میں یہ ہے کہ یہ ایک رسم کے طور پر ہر سال منائی جاتی اور ان کے لیے اہمیت کی حامل تھی. تو اگر سوال کو ہم دوبارہ سے دیکھیں اور اس میں جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ یسوع مسیح ان دنوں یروشلم میں کیوں آئے، پرٹیکولرلی انہی دنوں میں خداوند یسوع مسیح کیوں آتے ہیں، تو میری دانست میں اس کو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خداوند کا ایک ڈیوائن مومنٹ تھا. یہ خداوند کا پلان تھا. جیسے اگر ہم یونانی میں دیکھیں
تو دو الفاظ ٹائم کے لیے استعمال ہوتے ہیں جی کائروس اور کرونوس. کرونوس جو ہے یہ دنوں، ہفتوں، مہینوں یا سالوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. کتنا پرانا، کتنا تیز یا کتنی دیر، یہ سارے اس میں الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. اور یہ جو ہے ٹائم کی کوانٹٹی کو بیان کرتا ہے کرونوس. دوسری جانب اگر کائروس لفظ پر غور کریں تو یہ ٹائم کی کوالٹی کو بیان کرتا ہے، موقع کو بیان کرتا ہے، ایگزیکٹ ٹائم یا رائٹ ٹائم. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا رائٹ ٹائم تھا. یہاں پر خدا نے درست یا رائٹ ٹائم پر اپنے بیٹے کو اس سارے پروسیس میں سے گزارا، یا نجات کے اس بڑے منصوبے میں سے گزارا، تاکہ ہم سب کے لیے ایک بڑا چھٹکارا ہو. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب. خداوند آپ کو برکت دے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا اور وضاحت فرمائی کہ یسوع مسیح کیوں ان دنوں یروشلم میں آئے اور یہ کون سی عید تھی. خداوند آپ کو برکت دے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم ریورنڈ سرور صاحب سے ہوگا. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ لوگوں نے کھجور کی ڈالیوں سے خداوند یسوع مسیح کا استقبال کیا. یہ کھجور کی ڈالیاں کس کو ظاہر کرتی ہیں؟ نیز جو نعرے لگائے جا رہے تھے ہوشنا، تو میں چاہتا ہوں آپ وضاحت فرما دیں کہ ہوشنا کا کیا مطلب ہے، اور کیا واقعی وہ مسیح کو اسرائیل کا بادشاہ مان رہے تھے، تسلیم کر رہے تھے؟ جی تھینک یو ویری مچ. اگین آپ کا کویسچن بڑا اچھا ہے اور میننگ فل ہے. تو 3-4 کویسچن جو ہیں وہ ایک کویسچن کے اندر پنہاں ہیں، اس لیے ہم اس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جب غور کریں گے. جی تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کھجور کی ڈالیاں، پہلے جس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں، کھجور کی ڈالیاں کس بات کو پیش کرتی ہیں. جی تو جب خداوند یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر کھڑے ہیں، اور ایک رائٹر جو ہے اس کی یوں پکچرائزیشن کرتا ہے کہ زیتون کا پہاڑ جو ہے اس کی کوئی 100 میٹر کے قریب جو رج ہے، اور خداوند جو اس وقت بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں، اور صبح کچھ 7 بجے کا وقت ہے، اور بڑا سہانا ہے. اور خداوند کے لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف بیتنیہ ہے، اور گلیل سے آئے ہوئے چند لوگوں کی جماعت اس کے ساتھ ہے. اور شاگرد جو ہیں وہ ایک گدھے کے بچے کو لے آئے ہیں، یسوع اس پہ سوار ہوا ہے، اور پھر انہوں نے چلنا شروع کیا ہے. جی اور یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بیت فگے کی، جی تو اس سے مراد ہے ہاؤس آف فیگز، یعنی کچے انجیروں کی جگہ. اور جب ہم بات کرتے ہیں بیتنیہ کی تو اس سے مراد ہاؤس آف ڈیٹس، یعنی کھجوروں کی جگہ. اور یہاں پر جو ہے اگر آپ متی اور مرکز اور لوکا کی اناجیل کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر وہ صرف ڈالیوں کا ذکر کرتے ہیں. جی لیکن یوحنا جو ہے وہ اسپیسیفک وے میں کھجور کی ڈالیوں کا ذکر کرتا ہے. جی اور جان گل کی جو کمنٹری ہے میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہتا ہے کہ یروشلم زیتون کے پہاڑ پر، اور بالخصوص جو بیتنیہ جو یروشلم سے 2 میل کے فاصلے پر تھا، اس ایریے کے اندر کھجور کے بہت سے درخت پائے جاتے تھے، بڑے بھی اور ایون کے چھوٹے چھوٹے بھی. جی اور یہ ہے کہ وہیں سے شاگردوں نے کھجور کی ڈالیاں لیں. اور پھر آپ نے یہ بھی کویسچن کیا کہ کیوں استقبال کیا گیا، اس کے میننگز کیا ہیں. سو کھجور کی ڈالیاں جو ہیں یہ ایک اعتبار سے ایکسپریشن آف جوائے ہے، ایکسپریشن آف وکٹری ہے. جی یہ ایک اعتبار سے جو ہے وہ خوشی کا، فتح کا، ایک سیلیبریشن کا
इजहार है। जब हम एपोक्रिफल बुक्स का मुताला करते हैं जी और उसमें जो पहला मकाबीन उसका 13वां बाब और उसकी 51 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी खजूर की डालियों का जिक्र मिलता है। सो मकाबीन में से एक मकाबी को जो है जब यरूशलेम में लाया गया तो उसका इस्तकबाल भी ऐसे ही किया गया, खजूर की डालियों के साथ जी। और फिर जब आप मुकाशफा की किताब 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत पढ़ते हैं जी तो यहाँ पर जो लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। जी सो ये एक बड़ी भीड़ जो मुसीबतों में से गुजर कर आई है, तो इनके बारे में हम देख सकते हैं कि ये लोग भी खुदावंद की नजात का जिक्र कर रहे हैं, खुदावंद की बुजुर्गी का जिक्र कर रहे हैं जी और उसके तख्त का जिक्र करते हैं। और फिर यह है कि वो इस बात का इजहार करते हैं कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जी। जो तख्त पर बैठा है। सो साल्वेशन का, विक्ट्री का, जॉय का ये लोग भी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं जी। और जैसे हमने मकाबीन का रेफरेंस देखा, हिस्टोरिकल है बेशक, सो इसको भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी एक खुशी का इजहार है जी। तो इट मीन्स के पहली बात तो ये है कि ये किस बात को पेश करती हैं, खुशी का, एक फतह का इजहार है जी बादशाह को वेलकम किए जाने का इजहार है। और क्यों जो है वो खजूर की डालियों से उसका इस्तकबाल किया, जी क्योंकि जो बादशाह थे उस ज़माना में बादशाहों का इस्तकबाल ऐसे ही किया जाता था जी। और यह है कि इसको आप जब खुदा के कलाम में दाऊद के बारे में और खुदा के बंदा सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो उनका भी यूं ही खुदा के लोगों ने इस्तकबाल किया। अगरचे वहाँ पर इन चीज़ों का जिक्र नहीं, लेकिन तो भी वो भी जब दाखिल हुए तो यूं ही बादशाह होते हुए उन्हें वेलकम किया गया जी। तो यह है कि दूसरा जो इसके बाद एक और जो आपका क्वेश्चन है कि होशना का क्या मतलब है। जी होशना से मुराद सेवस, हमें नजात दे, क्योंकि यहूदी जो हैं वो कई सौ साल से गैर अक़वाम के तसल्लुत में थे जी। और बिलखसूस जब रोमन अम्पायर आई तो यहूदी कौम ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पस्ती का शिकार हो चुकी थी। उन पे जुल्म किया जाता, जबर किया जाता और उनको अरेस्ट किया जाता और एक एतबार से उनको कैद करके, असीर करके जो है वो कई और जो रोम के सूबे थे उनमें ग़ुलामों के तौर पर पहुंचा दिया जाता। सो बहुत ज़्यादा जब वो तशद्दुद और इज़ा रसानी की ज़िंदगी ये लोग गुजार रहे थे जी। इंतहाई पस्ती की हालत में। सो इसलिए यहाँ पर वो उसको बादशाह देख रहे हैं कि तू किंग है, तू इस्राएल का छुड़ाने वाला है, तू मिसाया है, जिसका जिक्र जो है वो सैमुएल की किताब में हुआ है, तू वही है कि जिसका जिक्र दाऊद के साथ तूने किया, तो तू वही है, इसलिए हम तुझे बादशाह के तौर पर कबूल करते हैं। सेवस, और इससे मुराद तू हमें बचा, तू हमें नजात दे। और यानी ये एक तरह से उनकी रिक्वेस्ट का इजहार है, क्योंकि उससे पहले उसके बड़े मौजज़ात को देख चुके हैं। जब उसने 5 रोटियों 2 मछलियों से 5000 को सैर किया,
नाइन की बेवा के बेटे को जिंदा किया, और फिर जब उसने यायर की बेटी को, और फिर कुछ देर पहले लाजर को उसने जिंदा किया था। सो इन सारी बातों की वजह से वो ये समझते थे कि यही किंग है, यही बादशाह है जो हमें छुड़ा सकता है, आज़ाद कर सकता है जी। सो और इसका जिक्र जो है ज़बूर 118 उसकी 26वीं आयत में भी हम पढ़ते हैं, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है जी, होशना। सो ये रेफरेंस जो है ज़बूर 118 उसकी 26वीं आयत की एक तरह से फुलफिलमेंट भी है। और जैसे आपने क्वेश्चन किया कि क्या वो उससे इसराइल का बादशाह मान रहे हैं, डेफिनेटली जी, उन्होंने मान लिया है कि यही इसराइल का बादशाह। और इसकी तस्दीक जो है हम यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब की 15वीं आयत में भी देख सकते हैं कि बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। सो ये सिर्फ जो है वो खजूरों के इतवार या उसके शाहाना दाखला के मौका पर ही उसे एज अ किंग उसे रिसीव नहीं कर रहे या एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बल्कि इससे पहले भी हम यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में भी देखते हैं कि वो ऑलरेडी उसको बादशाह बनाना चाहते हैं, एज अ किंग उसको रिसीव कर चुके हैं मसीहा के तौर पर, और एक निजात दहिंदा के तौर पर उसे अपनी ज़िंदगियों में रिसीव कर चुके हैं। अगरचे उस वक्त के जो रबी हैं, हाकम हैं, फ़की और फरीसी हैं, उस वक्त के जो उस्ताद हैं, उनमें से एक पोर्शन ऐसा है जो उसके अपोजिशन में है, लेकिन तो भी मेजॉरिटी इसराइल की जमात जो है वो उसे एज अ किंग अपनी ज़िंदगियों में रिसीव कर रही है। और बल्कि जब हम मरकज़ की इंजील उसका 11वां बाब 11वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे और इसको वो क्लियर करता है कि मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है आलमे बाला पर होशना। यानी कि ये अगरचे देखने में सादा लोग हैं, शायद ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं जी, लेकिन वो यीशु मसीह के बादशाह होने का रेवलेशन अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। और उन्होंने बाकायदा जो है वो दाऊद का रेफरेंस दिया है कि वो गॉडली किंगडम जो दाऊद के वसीला से खुदा ने इसराइल में कायम की, वही बादशाही जो है अब फिर से रिस्टोर हो रही है, बहाल हो रही है। खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से, मसीहा के वसीला से इसराइल की किंगडम को फिर से बहाल कर रहा है, रीन्यू कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। सो मुसफ़र साहब डेफिनेटली होशना से मुराद भी उनकी यही थी कि हमें निजात दे जी, हमें गैर अक़वाम के तसल्लुत से निजात दे, हमें गुनाह से निजात दे, हमें इब्लीस के गलबे से निजात दे। हम तुझे एज अ किंग अपनी ज़िंदगियों में कैपिटल यरूशलेम में तुझे वेलकम करते हैं, आ और तू हमारा बादशाह हो जी। थैंक यू सो मच सर, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, बड़ी ही खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम ने इस बात की वजाहत फरमाई कि क्यों लोगों ने खजूर की डालियाँ उठाईं और खजूर की डालियाँ किसको ज़ाहिर करती हैं और नीज़ होशना का क्या मतलब है। बड़ी खूबसूरत उन्होंने वजाहत फरमाई कि वो खुदावंद से ये कह रहे थे कि हमें बचा, हमें निजात बख्श, और फिर वो मसीह को इसराइल का बादशाह तस्वुर कर रहे थे या उन्होंने उसको बादशाह मान लिया था। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर वसीम साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि यीशु मसीह ने सवारी के लिए गधे के बच्चे का इंतखाब क्यों किया? अगर वो एज किंग दाखिल हो रहा था तो किंग जो हैं वो तो अपने लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने गधे के बच्चे का इस्तेमाल क्यों किया? जी थैंक यू जी पास्टर साहब, और मेरा ईमान है कि इस सवाल का जवाब काफ़ी हद तक हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पर थोड़ी बहुत बातें हम देखेंगे कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने सवारी के लिए गधे के बच्चे का ही इंतखाब क्यों किया। तो इसको हम देखते हैं। ये हवाला जो है, अगर हम देखें आज का जो कॉन्टेक्स्ट है इक़्तिबास उसमें से, तो 14वीं आयत में से, जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। आमीन। तो यहाँ पर मैं चंद कमेंटेटर्स को पढ़ रहा था, तो एक कमेंटेटर इस पे यूँ बयान करते हैं
کہ یہ حوالہ جو لکھا گیا، یہ جو نبوت زکریا 9 باب اس کی 9ویں آیت کا ذکر یہاں پر ہوا، تو گدھے کے بچے کا ذکر جو ہے زیادہ تر اس لیے کیا گیا تاکہ وہ جو نبوت تھی پرانے عہد نامہ میں اس کی تکمیل کا ذکر ہو. جی. اور دوسری بات، جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گدھے کا بچہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے استعمال کیا، وہ یہ بھی ہے کہ یقیناً جیسے آپ نے خود بھی بیان کیا کہ اس دور کے بادشاہ جو ہیں گھوڑوں رتھوں پر اور بڑی ایک فورس کے ساتھ یا ملٹری کے ساتھ کسی بھی جگہ پر داخل ہوتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے آخر گدھے کا ہی استعمال کیوں کیا؟ تو اس میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے گدھے کا، وہ اس میں خداوند یسوع مسیح کی حلیمی کو پیش کیا جا رہا ہے، عاجزی کو پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ حلیم جو ہیں وہ زمین کے وارث ہوں گے. اگر ہم زکریا 9 باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلیم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مسدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائی فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی. آمین. تو اس طرح سے ہم اس بھی کانٹیکس کو یہاں پر اگر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح بغیر گھوڑوں رتھوں اور بغیر کسی ملٹری فورس کے دنیا کی انتہا تک قابض ہوئے اور اپنی سلطنت اپنے راج کو جو ہے وہ نافذ کیا، اور ایک حلیم بادشاہ کے طور پر اسے بڑی فورس کی یا بہت سی طاقت کی یا ملٹری کی ضرورت نہیں پڑی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو گدھے کا استعمال جو ہے بہت سے جو قضات میں قاضی تھے وہ یقیناً اس طرح سے استعمال کرتے. اگر ہم دیکھیں قضات 10 باب اور اس کی 4 آیت تو یہاں پر بھی ہمیں ریفرنس ملتا ہے کہ وہاں پر یائر قاضی کے 30 بیٹے تھے اور وہ 30 جوان گدھوں پر سوار ہوا کرتے تھے. تو اس دور میں قاضیوں کے دور میں ایک اور ریفرنس ہے یہاں پر قضات کی کتاب میں سے 5ویں باب میں سے بھی کہ وہ سفید گدھوں کی سواری کیا کرتے تھے. حلیمی عاجزی کو پیش کیا جاتا ہے. اور ایک رائٹر نے کیا خوب کہا کہ نو پین نو پام نو تھورن نو تھرون نو گال نو گلوری نو کراس نو کراؤن. کہ یسوع مسیح کی زندگی جب پین، درد اور حلیمی اور عاجزی کو شو کرتی ہے تو اس میں سب سے بڑا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو رشتہ باغ عدن میں سے ٹوٹ گیا تھا اسے اپنے لہو کی دھار سے پھر جوڑنے کے لیے آئے اور ایک حلیم بادشاہ کے طور پر یروشلیم میں داخل ہوئے. آمین. آمین. تھینک یو سو مچ سر. خداوند آپ کو برکت دے. آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کی وضاحت فرمائی. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم ریورنڈ سرور صاحب سے ہوگا. سرور صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس سارے موقع پر لوگ نعرے لگا رہے تھے، پکار رہے تھے ہوشنا، اور نعرے لگا رہے تھے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے. جب لوگ یہ نعرے لگا رہے تھے تو فریسیوں نے کیوں کہا کہ اے استاد انہیں چپ کروا؟ نیز خداوند کی اس بات سے کیا مراد تھا کہ اگر یہ خاموش رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. سو ایک بار پھر ایک اچھے اور میننگ فل کویسچن کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سر. میں کوشش کروں گا کہ اس کو سادہ زبان اور سادہ الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کروں. جی. اور کہ وائی کیوں انہوں نے کہا جی کہ استاد ان کو چپ کروا دے. اور ایک رائٹر میتھیو پول کو میں دیکھ رہا تھا جی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت کے جو حاکم تھے اور اس وقت کے جو مذہبی سردار تھے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کے بارے میں رپورٹ لینے کے لیے کچھ فقیوں کو اور فریسیوں کو، ایون کہ ہیرودیوں کو جی یسوع مسیح کے ساتھ پلیس کیا ہوا تھا. ایک سپائی کے طور پر، یوں کہہ لیں کہ جاسوس کے طور پر، تاکہ خداوند یسوع مسیح کی ایکٹیویٹیز کو، جی اس کی ٹیچنگز کو
اور اس کے کاموں کو جو ہے وہ آبزرو کر کے واچ کر کے وہاں پر لوگوں تک حاکموں تک اس کی خبر پہنچائیں. جی. سو یہ وہی فریسی ہیں جو حاکموں کی طرف سے اور سن ہیڈن کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں, اور ان کو یہی اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو بغور دیکھیں اور آبزرو کریں, واچ کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں. اور اب چونکہ یہاں پر لوگ جو ہیں یسوع کو بادشاہ کہہ رہے ہیں, جی. ہوشنا کہہ رہے ہیں, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, اور ایک کنگ کے طور پر اس کا استقبال کیا جا رہا ہے. جی. تو یہ لوگ جو ہیں یقیناً پہلی بات کہ کیوں انہوں نے منع کیا, وہ حسد سے بھر گئے. ایک جیلسی کا ایلیمنٹ جو ان کی لائف میں موجود ہے, کیونکہ آلریڈی وہاں پہ حاکم بھی موجود ہیں, بادشاہ بھی موجود ہیں, جی. وہاں پر بڑے بڑے مذہبی رہنما بھی موجود ہیں. جی. سو وہ اس بات میں حسد سے بھر گئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ ایک اور کنگ یا ایک بڑا جو لیڈر ہے جو لیڈ کرے ہر اعتبار سے کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر دوسری بات کہ ان کی لائف میں نفرت ہے خدا ان کے لیے. جی. سو ہیٹریڈ کے باعث انہوں نے اس بات کو کہا. اور پھر انسیکیورٹی بھی ہے کہ اگر یہ شخص جو ہے آ کر یروشلم کا چارج لے لے گا, یروشلم کی عوام کا چارج لے لے گا, تو دین ان کا سسٹم تو ایک دم سے جو ہے وہ نیچے گر جائے گا. جی. جن کو انہوں نے اپنی جھوٹی شان و شوکت اور ایک طرح سے یوں کہنا چاہیے کہ اپنے جو ہے وہ غلط اعتبار سے, غلط تعلیمات سے اور غلط طور طریقوں سے انہوں نے یروشلم اور اس کے لوگوں اور اسرائیل کو کنٹرول کیا ہوا ہے, مذہبی روایات اور رسومات کی بدولت. جی. حالانکہ وہ بظاہر یسوع نے ان کے بارے میں اس کے بعد بہت زیادہ ان کو کرٹیسائز بھی کیا. جب ہم متی کی انجیل اس کا 22واں باب 23واں باب پڑھتے ہیں, سو ان ساری باتوں کے باعث چونکہ ان کا سسٹم جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہا ہے, ان کی پوزیشن خطرے میں پڑ رہی ہے, جی. ان کا وہ نظام جو ہے جس کو وہ ایک اعتبار سے اپنی کوشش سے قائم کیے ہوئے ہیں وہ خطرے میں ہے. اس لیے انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے پبلک میں زیادہ مقبول ہے, لوگ اس کو زیادہ فالو کر رہے ہیں, لوگ اس کو زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں اور اس کو زیادہ آنر کرتے ہیں. سو اس لیے یسوع مسیح کی شہرت اور یسوع مسیح کی عزت اور یسوع مسیح کے مقام کے سبب سے جو پبلک میں ریز ہو رہا تھا وہ خوف زدہ تھے. سو اس سبب سے ان کی جیلسی, ہیٹرڈ, انسیکیورٹی کی بدولت جو ہے انہوں نے کہا کہ استاد ان کو کہہ کہ یہ چپ رہیں. اور پھر دوسرا جو کویسچن ہے, اس کویسچن کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ پتھر چلا اٹھیں گے. سو اسٹون ول کرائی آؤٹ, کہ پتھر چلا اٹھیں گے. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ بھی اس کی آمد کو سیلیبریٹ کریں گے. جیسے یروشلم گلیل سے آئے ہوئے لوگ, بیتنیا بیت فگے سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں اور جتنے گلیل کی راستے میں اس کے ساتھ مل گئے ہیں, سب کے سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس سے مراد کہ وہ بھی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور پھر اس کے ساتھ کہ چونکہ یہ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ ہر شخص شادمان ہے, خوش ہے کہ بادشاہ آ رہا ہے, اسرائیل کا بادشاہ آ رہا ہے, داؤد کی بادشاہی بحال ہو رہی ہے اور اس کی بادشاہی پھر سے قائم ہونے جا رہی ہے. سو اس لیے نہ صرف لوگ بلکہ پتھر بھی اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں. جی. سو کچھ رائٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ پرووربیل ایکسپریشن ہے, یعنی ایک تمثیلی اظہار ہے. اور
کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لٹرل نہیں ہے، لیکن جب ہم دوسری طرف متی کی انجیل اور اس کا 3 باب 9 آیت پڑھتے ہیں تو یوحنا نے کیا کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہ کہا کہ اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ سو یوحنا کی اس بات کے مطابق اگر خدا جو ہے پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے، so then God can turn stone into man. خدا پھر پتھروں کو انسانوں میں بھی بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ زمین کی مٹی کو لیتا ہے، آدم کو بناتا ہے، اس میں زندگی کا دم پھونکتا ہے، وہ جیتی جان بن جاتا ہے۔ جی، وہ 4 دن کے مردہ لازر کو کہتا ہے کہ نکل آ، اور وہ باہر آ جاتا ہے۔ اور ایک نابینا شخص جو جنم سے اندھا ہے، اس کی آنکھوں کو وہ کریٹ کر دیتا ہے۔ سو وہ کریٹر ہے، اگر وہ چاہے تو وہ پتھروں کو حکم دے اور پتھر جو انسان بن جائیں۔ لیکن تو بھی رائٹرز کا یہ خیال ہے کہ یہودی پوائنٹ آف ویو کے مطابق، چونکہ وہ غیر اقوام کو پتھر سمجھتے تھے، ان کی نگاہ میں وہ بے جان تھے، بے حس تھے، جی، اور خدا کی نظر میں یا انسانوں کی، یہودیوں کی نظر میں ان کے نقطۂ نگاہ سے کوئی ویلیو نہیں۔ سو یہاں پر یہودی پوائنٹ آف ویو سے خداوند نے انہیں یہ بھی جواب دیا کہ اگر یہ یہودی جو عبرانی یہودی ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، جو مجھے فالو کر رہے ہیں، اگر یہ خاموش ہو جائیں گے تو پھر غیر اقوام جو ہیں میری تعریف کے لیے چلا اٹھیں گے، وہ مجھے فالو کریں گے، وہ نجات کے لیے مجھے دعوت دیں گی، وہ یہی نعرہ لگائیں گی کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور وہ مجھے ویلکم کریں گی، میرا استقبال کریں گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ چند ہی دنوں کے بعد عید پینتیکوست سے آن ورڈ ہم دیکھتے ہیں کیسے انہوں نے غیر اقوام نے بھی، جن کو یہودی محض پتھر سمجھتے تھے، خداوند کو اپنی زندگیوں میں انہوں نے قبول کیا، انہوں نے ویلکم کیا، اور اپنے نجات دہندہ مسیحا کے طور پر، بادشاہ کے طور پر اپنی زندگیوں میں، اپنی نیشنز میں انہیں خداوند کو قبول کر کے ویلکم کرتے ہوئے ایک بادشاہ کے طور پر اپنی زندگیوں میں اتارا۔ جی، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا اور ان باتوں کی وضاحت فرمائی۔ سو میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین آپ نے اس کے وسیلہ برکت پائی ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم پاسٹر وسیم صاحب سے ہوگا۔ پاسٹر وسیم صاحب، ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں بھی ایک بھیڑ نظر آتی ہے جس کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہیں، اور پہلے سوال کے جواب میں ریورنڈ سرور صاحب نے اس کا تھوڑا سا ذکر بھی کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس آیت کو پڑھ لیں، مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے ہے۔ سو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے کی وضاحت فرما دیں کہ یہ لوگ جنہوں نے کھجور کی ڈالیاں ہاتھوں میں پکڑی ہیں یہ کون ہیں؟ جی تھینک یو جی بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ اس خوبصورت سوال کے لیے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ 7 باب اور اس کی 9 آیت میں جو ان دونوں حوالوں میں جو پہلے ہم نے اقتباس پڑھا یوحنا کی انجیل میں سے، جو مماثلت پائی جاتی ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، یہاں پر ایک بڑی بھیڑ ہے۔ اور اگر ہم یوحنا 12ویں باب پر غور کریں تو یہاں پر بھی 12ویں آیت میں لکھا ہے بہت سے لوگوں نے،
اور اس میں جو بھیڑ ہے یا جو لوگ ہیں، ایک رائٹر کو میں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں. جی. ایک وہ جو گریک ہیں، گریک سے مراد یہ ہیں جو یونانی یا مختلف مذہب کے لوگ نان بلیورز ہیں، اور دوسرے فقی فریسی اس میں شامل ہیں، اور تیسرے اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو قربانی کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے. تو یہ بہت سے لوگ مل کر ایک بھیڑ کی شکل میں یسوع مسیح کے استقبال کے لیے آئے ہیں، اور ہم نے اس سارے پیسج کو دیکھا ہے کہ ان سب کے موٹیوز، ان کے مقاصد جو ہیں فرق ہیں. کچھ لوگ یسوع مسیح کے معجزوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ لوگ وہاں پر جیسے ابھی خدا کے خادم ذکر کر رہے تھے، لوگ جاسوسی کے لیے بھی وہاں پر آئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں خالصتاً جیسے یسوع مسیح کے شاگرد اور اس کے پیرو ہیں، یسوع مسیح کے پیچھے آئے. تو لیکن اس بھیڑ کا جب ہم موازنہ مکاشفہ 7 باب 9 آیت کی بھیڑ سے کرتے ہیں تو ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ پکچر نظر آتی ہے. یہاں پر جو بھیڑ ہے اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ غیر نجات یافتہ ہیں، اور ان کے مقاصد جو ہیں وہ اس طرح سے خداوند کی نجات کی طرف نہیں بلکہ پولیٹیکل پاور کی طرف ہیں، کہ یسوع مسیح ایک دنیاوی بادشاہ کے طور پر ہمیں ان ساری چیزوں سے نجات دے. لیکن جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں 7ویں باب کی 9ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر جو بھیڑ ہے یہ خداوند کے چھڑائے ہوئے لوگ ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مصائب میں سے یا اظہار ثانی میں سے، بڑی گریٹ ٹریبولیشن میں سے نجات حاصل کر کے یا اس میں قائم رہ کر اب خداوند کے تخت کے سامنے آئے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی موٹیو ہے کہ برہ کو جلال دیا جائے، یسوع کے آگے جھکا جائے. یہاں پر اس پورے باب پر اگر ہم غور کریں تو یوحنا یہاں پر 2 رویائیں دیکھتا ہے. پہلی رویا میں وہ بیان کرتا ہے کہ 1,44,000 لوگوں کا ذکر ہے، یہ مبشر ہیں جو آگے قبیلوں میں سے بھی اس کا ذکر ہوا یہاں پر. تو یہ یہودی قبائل میں سے یا یہودیوں میں سے وہ جوان مبشر ہیں یا ایونجلسٹ ہیں جنہوں نے اظہار ثانی کے دور میں، گریٹ ٹریبولیشن کے دور میں منادی کی، خوشخبری کا پیغام دیا، اور اس کی صورت میں جتنے لوگ یسوع مسیح کے پاس آئے، برہ کے پاس آئے، یہ بھیڑ ان لوگوں کی ہے جو نجات یافتہ لوگ ہیں، چھڑائے ہوئے لوگ ہیں، اور جو یسوع کے پاس آئے ہیں، اور یہ برہ کے تخت کے آگے ہیں. اور واضح طور پر لکھا ہے ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان، ہر شخص جو ہے ایک بھیڑ کی صورت میں جس کا شمار نہیں ہو سکتا، سفید جامے پہنے. سفید جامے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، جو پاک ہیں، اور اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے، ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے. تو کھجور کی ڈالیوں کا ہم نے پہلے بھی مفصل بیان دیکھا ہے، سیکھا ہے کہ کھجور کی ڈالیوں سے مراد جو ہے وہ خوشی، شادمانی اور سیلیبریشن ہے. جیسا کہ اگر ہم خروج کی کتاب میں جائیں 23ویں باب کی 16ویں آیت میں، پھر احبار 39ویں باب کی 39 سے 42ویں آیات میں، تو یہاں پر ہمیں کھجور کی ڈالیاں جو ہیں وہ خیموں کی عید کی طرف اشارہ کرتی ہیں. جھونپڑوں کی عید، خیموں کی عید، عید خیام یا فصل کے کاٹنے کے بعد جو عید منائی جاتی تھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں. جب بنی اسرائیل قوم بیابان میں آئی تو وہاں پر انہوں نے عید منائی. تو یہ جو عید ہے یہ مصر کی غلامی، گناہ کی غلامی یا مصر کی بھٹی میں سے نکلنے کے بعد منائی گئی. دوسری جانب اگر ہم مکاشفہ 7ویں باب کی 9ویں آیت میں آئیں تو یہ لوگ، یہ جو بڑی بھیڑ ہے، یہ ایک بڑی گریٹ ٹریبولیشن، مصائب یا مصیبتوں کے دور سے نکل کر اب یسوع کے پاس آئے ہیں، برہ کے پاس آئے ہیں تاکہ اسے سیلیبریٹ کریں اور اس کے حضور میں اس کی شادمانی کریں اس کے حضور میں. یہ جو ورس ہے یہ نہ صرف اس طرح سے شادمانی، خوشی اور برہ کے تخت کے آگے اس کی تعریف، حمد و ستائش کو پیش کرتی ہے، بلکہ یہ خدا کے ہارٹ کو بھی پیش کرتی ہے کہ خدا کا دل جو ہے ہر ایک قوم، قبیلہ، امت اور اہل زبان کے لیے ہے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ورس ہے یہ خدا کی اس عظیم ایٹرنل رویا کو بھی پیش کرتی ہے جو بنی نوع انسان کے لیے اس کی ہے کہ آخری دور میں جب آسمان پر سب لوگ جائیں تو اس میں سب لوگ جو برہ کے خون سے خریدے ہوئے ہوں، وہ ہر ایک قوم، قبیلہ اور امت سے ہوں،
تاکہ سارا جلال جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو ملے، خدا کا جو ابدی مقصد اور اس کا جو مشن ہے وہ پورا ہو۔ جی تھینک یو سو مچ سر، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس حوالے کی وضاحت فرمائی۔ سو ناظرین، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کافی سالوں سے پام سنڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا حقیقی بادشاہ تسلیم نہیں کیا، اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کو نہیں دیں، تو جس بھیڑ کا ذکر ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، ہم اس کا حصہ کبھی نہیں بن پائیں گے۔ سو آج جب آپ خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں اور آپ نے اس پروگرام کو دیکھا ہے، سنا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ضرور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، توبہ کریں، مسیح خداوند پر ایمان لے کر آئیں، تاکہ آنے والے وقتوں میں بھی آپ اس بھیڑ کا حصہ ہوں، وہاں پر ہوں جہاں پر ہمارا خداوند ہے، جو جگہ اس نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کی، ہم اس جگہ پر جا سکیں اور اپنے خداوند کی اس بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ سو میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے اس سارے پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ پام سنڈے کے تعلق سے بہت سے سوالات کو ہم نے دیکھا، آپ نے خدا کے خدام کے وسیلے تعلیم کو حاصل کیا ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خدام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پاسٹر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ اس پروگرام میں آئے اور اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر مصور، آپ کے بلانے کے لیے، آپ کی دعوت کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اور اسی طرح پاسٹر وسیم صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ سو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے، فیتھ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔